मुआविया के मुनकिरो जुबान को लगाम दो, मुआविया के नाम से न रोज़ो शब जला करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस जलीलुल कद्र सहाबी की बात करने जा रहे हैं वो हैं अमीरुल मोमिनीन सय्यिदिना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बनी उमैया की मशहूर शख्सियत हैं और उन जलीलुल कद्र सहाबाए कराम में से एक हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर सहाबाए कराम में ख़ास मुकाम अदा किया था। आज हम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के चंद अहम पहलू बयान करने जा रहे हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर बाज़ तबकात की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत और सीरत को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई है। बल्कि शिया जिस तरह बाकी सहाबाए किराम पर जुबान दराजी करता है, शिया ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपनी जुबान दराजी का निशाना बनाया है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत व हयात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो, ताकि वो इन लोगों की जुबान दराजी का मुंह तोड़ जवाब दे सके। नाज़रीन, हम आपको हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नस्ब और ख़ानदान के बारे में और उनकी वलादत के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम की। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम को इस तरह जिक्र किया है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि मैं 7 हिजरी से पहले इस्लाम कबूल कर चुका था, मगर अपनी वालदा हिंद बिनते उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खौफ से मदीना मुनव्वरा हिजरत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मुझे कहती थीं कि अगर तू मदीना की तरफ गया तो हम तेरा नानो नुफ़्का बंद कर देंगे और तुझसे कोई ताउन नहीं करेंगे। अहले इल्म जानते हैं कि उमरतुल क़ज़ा सन 7 हिजरी में पेश आया था। अलबत्ता आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कबूल इस्लाम का बाकायदा ऐलान फ़तह मक्का सन 8 हिजरी के मौके पर फरमाया। चुनांचे हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि जब फ़तह मक्का का साल आया तो मैंने अपना इस्लाम ज़ाहिर किया और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा इस्तकबाल किया। मुअर्रिखीन के अंदाजे के मुताबिक उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 18 बरस थी। चुनांचे खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो वो 18 साल के थे। वो ये कहा करते थे कि मैंने उमरतुल क़ज़ा के वक्त इस्लाम कबूल किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। नाज़रीन, ये थी मुख्तसर गुफ्तगू हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के हवाले से। अब बात करते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़ब और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान की। याद रहे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़ब का सबसे अहम पहलू सोहबत रिसालत का शर्फ है। फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम का ऐलान करके हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन खुश नसीब और मुबारक हस्तियों में शामिल हो गए जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इन लोगों से और ये लोग अल्लाह ताला से राज़ी हो गए हैं। जैसा कि सूरह तौबा में इरशाद बारी ताला है, और जो मुहाजिरीन और अंसार साबिक और मुक़द्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरों हैं, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और वो सब उससे राज़ी हुए, और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, ये बात याद रखने की है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के दरमियान इस्लाम से पहले भी दोस्ताना ताल्लुकात थे। यही वजह थी कि फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دار ابو سفیان کو دار امن قرار دیا تھا، اور ابو سفیان کی صاحبزادی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل تھیں۔ ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ایک اہم پہلو آپ کو کاتب وحی ہونا ہے۔ ناظرین، اس بات کا کسی کو انکار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کے لیے قابل اعتماد قرار دیا تھا اور انہیں کاتب وحی مقرر فرمایا تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے، اور اس بات کا اقرار تو شیعہ بھی کرتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی سے گریز نہیں کرتے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور شیعہ عالم شیخ نعمت اللہ الجزائری کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 6 ماہ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ ایک اور شیعہ عالم لکھتے ہیں، میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وحی کی کتابت کر رہے تھے۔ ناظرین، کتب تاریخ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس منصب کے لیے مقرر کیا تھا۔ خلفائے راشدین عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن قاب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید، حنظلہ بن ربیع اسلمی، زید بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ، جبکہ معاویہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے زیادہ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے مختص تھے۔ یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان چند افراد میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام میں شامل کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو فرامین اور خطوط جاری ہوتے تھے ان کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھرپور اعتماد کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی، جو کاتب وحی کے عظیم المرتبت فریضے پر مامور تھی۔ اس جماعت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6واں نمبر تھا۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی، جو تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، لیکن اس سے پہلے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی اور نسب و خاندان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی معاویہ بن ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصا قرشی اموی تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن، لقب خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں، اور کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ بن ربیع بن عبد الشمس بن عبد مناف تھیں۔ ولادت باسعادت کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن ولادت کے 34 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مشہور اقوال کے مطابق عام الفیل میں ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 34 سال بعد
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 برس قبل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی بات کو بعض دیگر سیرت نگاروں نے کچھ مختلف انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ بعثت سے 7 سال پہلے ولادت ہوئی، کسی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 13 سال قبل ولادت ہوئی، لیکن حافظ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعثت سے 5 سال قبل والا قول زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو مروجہ تمام علوم و فنون سے آراستہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے ان 17 افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ علامہ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، آپ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جاتی تھی اور آپ کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتی قرابت بھی تھی، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب پر نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے 5ویں جگہ پر عبد مناف سے مل جاتا ہے، اور عبد مناف وہ بزرگ ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 4تھے نمبر پر آتا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس خاندان سے تعلق ہونے کا شرف حاصل ہے وہ صحابی خاندان ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ خود صحابی رسول ہیں، پھر ان کے والد ابو سفیان اور والدہ ہند، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان اور عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ اسی طرح جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ام الحکم بنت ابی سفیان اور عزہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی صحابیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بھی بیان کریں گے تاکہ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بخوبی اندازہ ہو سکے، لیکن پہلے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاقتہ چال ڈھال میں بظاہر شان و شوکت اور تمکنت مگر حلم و بردباری کے مالک انسان تھے۔ لہیم و شہیم، موٹی آنکھیں، گھنی داڑھی، گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے۔ چہرہ نہایت وجیح اور روب اور دبدبے والا تھا۔ چہرے سے ذہانت اور فطانت واضح تھی۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ ناظرین، چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا شان تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ اس حوالے سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، معاویہ کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا، ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی فرما۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت بنتی ہے۔
جس میں سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، بے شک ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اور یاد رہے کہ امت کا اجماع ہے کہ پہلے سمندری لشکر کے سربراہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عہد فاروقی میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت چاہی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری مشکلات کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت نہیں دی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم کامل اور شدید اصرار کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار کیا، جو کہ اسلامی افواج کی تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا تھا، اور یہ بشارت نبوی کا عملی نمونہ تھا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح قبرص ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنر شام کی حیثیت سے آپ نے روم کی سرحدوں پر جہاد جاری رکھا اور متعدد شہر فتح کیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اموریہ تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہادی کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ قبرص کی فتح ہے۔ یہ شام کے قریب واقع حسین و زرخیز جزیرہ تھا، جو کہ جغرافیائی حیثیت سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ یورپ اور روم کی جانب سے یہی جزیرہ مصر اور شام کی فتح کا دروازہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے کے ساتھ قبرص پر چڑھائی کی۔ اہل قبرص نے اتنے عظیم بحری بیڑے کو قبرص میں لنگر انداز دیکھا تو شروع میں کچھ شرائط پر صلح کر لی، لیکن موقع پاتے ہی عہد شکنی کی اور رومیوں کو مدد فراہم کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حملہ کر دیا اور اس اہم جزیرے کو مسخر کر لیا۔ یہ اسلام کا پہلا بحری بیڑا تھا۔ ناظرین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے مزید فتوحات پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن یہاں پر ہمارا آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسی عظیم شخصیت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارتیں حاصل ہوئی ہوں، کیا ایسی شخصیت کے کردار اور سیرت پر شک کیا جانا چاہیے کہ ایسی عظیم الشان شخصیت جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، ان کو گالیاں دینا انصاف کی بات ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی ایک جملہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ ان کی اسلام کے لیے خدمات سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے آپ کو دور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند فتوحات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی فتوحات سے عبارت ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے رومن ایمپائر سے جہاد کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ قیصر روم اپنی ترکی کی چھوٹی سی حکومت پر قانع نہ تھا اور ایشیا اور افریقہ میں اپنا اقتدار دوبارہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ شام پر لشکر کشی کر چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے 2 افواج تیار کی، جو سردی اور گرمی کی افواج کہلائیں۔ اگر آپ تاریخ طبری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مطالعہ کریں تو ہر سال کے آغاز میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سال فلاں نے سردیوں کا جہاد کیا اور فلاں نے گرمیوں کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یلغاریں نہ صرف مغرب بلکہ مشرق میں بھی جاری رہیں۔ چنانچہ 27 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری بیڑا لے کر قبرص کی جانب بڑھے اور مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ بحری جنگ لڑی۔ 28 ہجری میں قبرص جزیرہ فتح ہو گیا۔ 32 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ یعنی استنبول کے قریب علاقوں میں جہاد جاری رکھا۔ 33 ہجری میں افزنتیہ، ملتیہ اور روم کے کچھ علاقے فتح ہوئے۔ 35 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ذی خشب کا معرکہ شروع ہوا۔ 42 ہجری میں جنگ سجستان موجودہ افغانستان اور پاکستان میں مشترک علاقہ کی مہم ہوئی اور سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ 43 ہجری میں سوڈان فتح ہوا۔ 44 ہجری میں کابل فتح ہوا۔
45 हिजरी में अफ्रीका पर लश्कर कशी की गई और लीबिया और जजायर के बाज़ इलाकों की फतह हुई। 46 हिजरी में सकलिया या सिली पर पहली बार हमला किया और 50 हिजरी में कुस्तुनतुनिया की पहली मुहिम शुरू हुई। 54 हिजरी में बुखारी फतह हुआ और कुस्तुनतुनिया की दूसरी मुहिम शुरू हुई। 56 हिजरी में समरकंद फतह हुआ। नाजरीन, ये था मुख्तसर तज़किरा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की फतूहात का। आइए अब आपको ये बताते हैं कि शिया जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना मौला व आका मानते हैं, उनकी नज़र में सय्यिदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मुकाम था। रवायात में आता है कि जंग सिफ़ीन के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, मुआविया की हुकूमत को नापसंद न करो कि अगर मुआविया तुम में ना रहे तो तुम सरों को कंधों से ऐसे कट कर गिरते हुए देखोगे जैसे अंदराइन का फल अपने दरख्त से टूट कर गिरता है, यानी तुम अपने दुश्मन के सामने नहीं ठहर सकोगे। इसी तरह अहले तशरीह की मशहूर किताब नहजुल बलागा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ख़त नकल किया गया है। इस ख़त में आपने अपने और अहले सिफ़ीन के दरमियान होने वाले वाक़े को बयान करते हुए लिखा है, हमारे मामला की इब्तदा यूं हुई कि हम अहले शाम के साथ एक मैदान में इकट्ठे हुए। जाहिर है कि हमारा और उनका रब एक, हमारा और उनका नबी एक, हमारी और उनकी इस्लाम के मुतल्लिक़ दावत एक, अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल की तस्दीक के मामले में ना हम उनसे बढ़कर थे ना वो हमसे बढ़कर। सिर्फ एक मामले में हम में इख्तलाफ हुआ और वो था सय्यिदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून, जबकि हम उससे बरी थे। और बात की जाए जंग सिफ़ीन और जंग जमल के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौक़िफ़ की, तो इस बारे में आपका इरशाद है, ना तो हम मुआविया से इसलिए लड़े कि हम उन्हें काफिर समझते थे और ना ही इसलिए लड़े कि वो हमको काफिर समझते थे, बल्कि एक बात थी जिसके मुतल्लिक हम समझते थे कि हम हक पर हैं और वो समझते थे कि वो ही हक पर हैं। और नाजरीन, जहाँ तक बात है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बैत की, तो खुद मजहब शिया की कई मोतबर कुतुब में लिखा है कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की थी। नाजरीन, अफसोस ये है कि शिया का काम ही झूठ फैलाना है और असल हक़ाइक़ को छुपा कर लोगों के अज़हान में शुकूक पैदा करना है। अगर आप जंग जमल और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर हसनैन करीमैन के बैत के बारे में शिया के मौक़िफ़ को पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि शिया किस कदर झूठ से काम लेता है। याद रखें, शिया की तमाम रवायात मन घड़त होती हैं क्योंकि शिया मजहब की बुनियाद ही झूठ पर है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है और आपका क्या मुकाम है, लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर उंगली उठाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि शिया हज़रात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर क्या एतराज़ात लगाते हैं और उलमा किराम ने उन एतराज़ात के क्या जवाबात अर्ज़ फरमाए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि राफ़ज़ी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ालिम बादशाह कहते हैं। हालांकि एक रिवायत में हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया पहले मुसलमान बादशाह थे और मुसलमान बादशाहों में सबसे बेहतरीन बादशाह थे। नाज़रीन, ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है जो हज़रत इमाम तहवा ने लिखा है। इसके अलावा रवायात से भी वाज़ेह है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत सपुर्द की और बैत भी की। अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ालिम बादशाह होते तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत न करते और न ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तोहफ़े कबूल फरमाते। अगर राफ़ज़ी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ालिम बादशाह कहेगा तो वो हसनैन करीमैन के ताल्लुक़ से क्या कहेगा कि उन्होंने बैत की, तोहफ़ा कबूल किए और दोनों ख़ानदानों में रिश्तेदारियाँ भी हुई। लेकिन अफसोस है राफ़ज़ियों की ज़हनियत पर कि वो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आशिक हैं, लेकिन जिस खलीफा की हसनैन करीमैन ने बैत फरमाई उनको वो जालिम कहते हैं। नाज़रीन, राफ़ज़ियों की तरफ से एक और एतराज़ हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है,
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ رافضی دلالوں کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، اور یہ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ جہاں دیکھو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بکواس کرتے نظر آتے ہیں۔ اکابرین اہل سنت کی ادھوری یا تحریف کی ہوئی عبارات کو عوام کو دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں رافضیوں کے دلال ایک مجاور نے حضرت شاہ عبدالعزیز کا حوالہ دے کر بتایا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی بھی اس مجاور کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باطل عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس طرح فیس بک، واٹس ایپ پر رافضی دلال حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی عبارت بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان عبارات کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو شاہ عبدالعزیز دہلوی کا اصل عقیدہ انہی کی زبانی بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فقیر کی جانب سے کوئی سست باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ اگر تحفہ اثنا عشریہ میں ملتی ہیں تو وہ کسی سے مکر و فریب سے فتنہ انگیزی کے لیے کام کیا ہوگا، کیونکہ زمانہ قدیم سے رافضیوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ جیسا کہ بندہ نے بھی سنا ہے کہ الحاق شروع ہو چکا ہے، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور یہ اعتراضیہ جملے معتبر نسخوں میں نہیں پائے جاتے۔ بحوالہ مکتوبات شاہ عبدالعزیز، صفحہ 265-266، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے رافضی دلالوں کے اپنے ہی زمانے میں ایسا منہ کالا کر دیا تھا اور اتنے جوتے زور کے لگائے تھے کہ آج تک رافضی اور ان کے دلالوں کے گھروں میں عقل سے گنجے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ حضرت امام نسائی کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رافضی دلال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہیں دن میں سورج نظر نہیں آ رہا۔ ایک رافضی دلال کی عبارت آنکھوں کے آگے سے گزری، جس میں حضرت امام نسائی کی کتاب میں یہ رافضی دلال حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کا حوالہ دے رہا ہے، جبکہ امام نسائی کا زمانہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں کم و بیش 100 سال کا فرق ہے۔ حضرت امام نسائی کی ولادت 215 ہجری میں اور وفات 303 ہجری میں ہوئی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی ولادت 1159 ہجری اور وفات 1239 ہجری میں ہوئی۔ نہ جانے رافضی کو امام نسائی کی کتاب سے شاہ عبدالعزیز دہلوی کا حوالہ کیسے مل گیا۔ ناظرین، یہ بھی رافضی دلالوں کی مکاریاں ہیں جو عوام اہل سنت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور جھوٹ کو یہ عبادت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ ہی گئی ہے تو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عقیدہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ حضرت امام المزی حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، اسلام کی مثال گھر کی ہے جس کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام اسلام کا دروازہ ہیں۔ جو کوئی صحابہ کرام کو ایذا پہنچاتا ہے اس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے کا ہے۔ جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے وہ صحابہ کرام پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس سے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رافضی دلالوں کے منہ پر جوتا لگایا ہے۔ لہٰذا رافضیوں کو اب امام نسائی کے حوالے سے غلط بیانی کرنے سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کے تو پاؤں ہوتے ہی نہیں، اس لیے جھوٹ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہماری اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ تک کوئی حدیث پہنچے تو اس کا حوالہ ضرور دیکھ لیا کریں، اور حوالہ دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا کریں بلکہ حوالے کی تصدیق کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ روافظ کی مکاریاں یہی ہیں کہ وہ اپنی من گھڑت عبارت کے آگے احادیث کے کتب کے حوالہ جات لگا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور الزام جو ان لوگوں کی جانب سے لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رافضی دلالوں کا کہنا ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو مشرک یا منافق نہیں کہتے تھے، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی تھے، ان سے زیادتی ہو گئی۔ ناظرین، اب رافضی اور ان کے دلال خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ حرامی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رافضی مداری دلال جو جھوٹ باندھ رہے تھے، ہم نے اس کے اس جھوٹ سے پردہ تو اٹھا دیا ہے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مکتوب پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ اب لگے ہاتھوں ایک اور حوالہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ابا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ پیش کیے دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اور زمرہ صحابہ کرام میں بڑے صاحب فضیلت تھے۔ تم کبھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہونا، ورنہ تم حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ ناظرین، آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مزید کارنامے بھی بتاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے دور خلافت راشدہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہادی کارناموں کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کی طرف جو لشکر بھیجے گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنر شام کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی سرحدوں پر جہاد جاری رکھا اور متعدد شہر فتح کیے۔ ناظرین، آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس شخصیت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات نے اعتماد فرمایا، اس شخصیت میں کیا کوئی کمی یا خامی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان حضرات کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کی واضح دلیل ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموریہ تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جہادی کارنامہ قبرص کی فتح ہے۔ شام کے قریب واقع یہ حسین و زرخیز جزیرہ اس حیثیت سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ یورپ اور روم کی جانب سے یہی جزیرہ مصر و شام کی فتح کا دروازہ تھا۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری مشکلات کے پیش نظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کشی کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم کامل اور شدید اصرار کو دیکھتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں حملہ کرنے کی غرض سے 500 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار فرمایا۔ جب اہل قبرص نے اتنے عظیم بحری بیڑے کو قبرص میں لنگر انداز دیکھا تو ابتدا میں کچھ شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی، لیکن موقع پا کر عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی مدد کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حملہ کر دیا اور اس جزیرے کو مسخر کر لیا۔ ناظرین، آئیے مختصر الفاظ میں آپ کو بطور خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ برق رفتاری سے جاری رہا اور قلات، کندھار، قیقان، ترمز، شمالی افریقہ، سیسان، سمرقند، مکران، جزیرہ روڈوس، وارڈ، کابل، صقلیہ سمیت مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ آپ نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک موسم سرما میں اور دوسرا موسم گرما میں بھی جہاد کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردم شماری کے لیے باقاعدہ محکمہ جاری کیا، بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے مستقل ملازم رکھے اور بیت اللہ پر دیباج و حریر کا خوبصورت غلاف چڑھایا۔ آپ نے سب سے پہلے اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، تمام قدیم مساجد کی از سر نو تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کی،
خط دیوانی ایجاد کی اور قوم کو الفاظ کے ذریعے لکھنے کا طریقہ متعارف کروایا، نئے شہر آباد کیے اور نو آبادیاتی نظام متعارف کروایا، احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپ کے دور خلافت میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا، بحری بیڑے قائم کیے اور باقاعدہ بحری فوج بنائی اور جہاز سازی کی صنعت میں اصطلاحات کیں اور باقاعدہ کارخانے قائم کیے۔ پہلا کارخانہ 54 ہجری میں قائم ہوا۔ امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے شعبے کو ترقی دی اور اسی طرح دارالخلافہ دمشق میں اور تمام صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی طرز پر مجالس شورا قائم کی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند کارناموں کا۔ آخر میں آپ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند مزید روایات بتا کر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ صحابی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اے اللہ، اسے ہادی مہدی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کے لیے مناسب خلفائے راشدین کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طرح ابراہیم بن میسر الطائفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی انسان کو نہیں مارا سوائے ایک انسان کے جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی تھیں اور انہوں نے اسے کئی کوڑے مارے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا دی، اے اللہ، اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ بہوالا جامع ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور مرحبا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں، فرقہ بندی سے بچو، اگر تم نے فرقہ بندی اختیار کی تو یاد رکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو برا نہ سمجھو، کیونکہ جب وہ نہیں ہوں گے تو تم سروں کو گردنوں سے اڑتا دیکھو گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر امور سلطنت و بادشاہت کے لائق کسی کو نہیں پایا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 163 احادیث مروی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، جن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ناظرین، آخر میں بات کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی۔ تاریخی روایات کے مطابق رجب المرجب سن 60 ہجری میں کاتب وحی، امیر البحر، جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح شام و قبرص اور تقریباً 20 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے مقبرہ باب الصغیر میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف ہونے والی گستاخی کی مذمت کرے اور شان صحابہ کا دفاع کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔